खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस नाम में आप सबों को जो इस वक्त गवाही टेलीविजन देख रहे हैं, आपका होस्ट पास्टर यूसुफ जॉन प्रोग्राम आज की गवाही में आपको खुश आमदीद कहता है। मेरे अजीजों, खुदावंद का बेहद शुक्र हो इस नए दिन के लिए, इस खूबसूरत दिन के आगाज़ के लिए और अब तक सारे गुजरे वक्त के लिए। मेरा दिल खुदावंद की हजूरी में शुक्रगुजारी से भरा है और खुदा भला है जो हर रोज़ हमें नई खुशियाँ, नई ताजगी, नए ख्याल और नई चीज़ें खुदा हमारे लिए मुहैया करता है। खुदावंद का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। क्रिसमस के इस पुरमसरत मौका पर आज एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मेहमान के साथ मैं आज गवाही स्टूडियोज़ में मौजूद हूँ और इस बात पर कभी ईमान है मेरा कि यकीनन हम खुदावंद से आज बहुत सारी बरकत हासिल करने को हैं। खुदावंद का इस बात के लिए भी शुक्र हो, खुदावंद के एक बड़े ज़बरदस्त खादम, मेरे बड़े अच्छे दोस्त जो कि PGA चर्च कराची से जिनका ताल्लुक है ईसा नगरी में एक बड़े क्रिश्चियन इलाका में खुदा के खादम खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं PGA चर्च के साथ मिलकर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पास्टर शफकत भट्टी साहब की। ना सिर्फ पासबानी खिदमत कर रहे हैं बल्कि एक अच्छे वर्शिपर भी हैं और उनके गीत यकीनन आप में से बहुत सारे लोग YouTube पर और बिलखसूस गवाही टेलीविज़न पर सुनते होंगे। सो आइए आज हम खुदावंद के खादम के साथ मुलाकात करते हैं और खूबसूरत गवाही और उनकी खिदमत के बारे में और बिलखसूस क्रिसमस की तैयारियों के बारे में यकीनन हम खुदावंद के खादम से आज बहुत सारी गुफ्तगू करेंगे। सो सबसे पहले आइए मिलते हैं आज के मेहमान के साथ। भाई साहब वेलकम, खुदावंद आपको बरकत दे और इतनी मसरूफियत में से आपने टाइम निकाला है, मैं दिल से खुदावंद का और इसके बाद आपका शुक्रगुजार हूँ सर। आमीन, गॉड ब्लेस यू। सो परसों मैं भी दिल की गहराइयों से आपका भी और गवाही टेलीविज़न की सारी टीम का और ख़ास तौर पर अपने प्यारे भाई पास्टर सरफराज का बड़ा शुक्रगुजार हूँ और इस बात के लिए भी मैं खुश हूँ और शुक्रगुजारी है मेरे अंदर बड़ी कि खुदावंद ने उनको मौका दिया कि और ज़्यादा वो एजुकेशन जो है वो बिब्लिकली जो है वो हासिल कर सकें और वो इन दिनों में बिब्लिकली एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए बिज़ी हैं। तो भी खुदावंद का शुक्र है कि आप सब हम सब मिलकर जो है वो खुदावंद के काम को गाहे बगाहे जहाँ जहाँ खुदा हमें इस्तेमाल करते हैं हम एक टीम की सूरत में उसको करते हैं। सो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मुझे ये मौका फ़राहम किया कि मैं आज आपके दरमियान हूँ। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो इस खूबसूरत दिन के लिए। सो भाई साहब, सबसे पहले मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा, बल्कि मैं ये कहूँगा हमारे व्यूवर्स भी ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि किस तरह आपकी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह ने निजात के तजर्बे को रखा। थोड़ा सा अपनी बाबत बताएं ज़रा, किस तरह से आप खुदावंद में आए और उससे अगर थोड़ा सा पिछली ज़िंदगी की बाबत भी थोड़ा सा बताएं तो ज़्यादा बेहतर है। मैं 93 में जो है वो मैंने पानी का बपतिस्मा लिया। 97 में जो है वो मुझे रूह कुद्स का बपतिस्मा हुआ। तो उससे पहले 93 से बहुत पहले जो है वो मैं खुदावंद को कबूल कर चुका था। तो मुझे प्रॉपर बपतिस्मे की तालीम नहीं दी गई, उम्र बहुत कम थी और उन दिनों में इतना शौर भी नहीं था। तो एक्चुअल जो है ना, मेरा कोई प्रॉपर ऐसा कोई रुझान भी नहीं था कि मैं खिदमत में आगे बढ़ूं या इस तरह का कोई मेरे अंदर कोई सोच नहीं थी। लेकिन खुदावंद जो है वो अपने प्रोग्राम के मुताबिक जो है वो मुझे आगे लेके जाता रहा था और मैंने खेलने कूदने की उम्र से, हालांकि मुझे उस वक़्त काफ़ी समझ थी लेकिन मेरा दिमाग जो है वो अभी उस वक़्त खेलने कूदने की तरफ, बच्चों उस तरफ ही था। तो हम गली में जो है ना वो खेलते कूदते ही चर्च में जाते थे, तो वहीं से मुझे आदत पड़ी चर्च जाने की। और फिर वहाँ मैं अक्सर हारमोनियम को पड़ा हुआ देखता था और मैं ये सोचता था कि ये कभी कभार आते हैं बजाने वाले, कभी कभार आते हैं बजाने वाले ना। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बड़ी अच्छी लगती थी
کہ اگر کبھی کبھار آتے تھے تو کئی دفعہ 2-3 آ جاتے تھے، پھر ایک بجا رہا ہوتا تھا تو پھر دوسرے کو وہ موقع دیتا تھا کہ آپ بجائیں نا، تو وہ کہتے تھے نہیں آپ بجائیں. تو میں سمجھتا تھا یہ مطلب کیسے یہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ آپ بجائیں اور پھر وہ بجا بھی لیتے ہیں، تو یہ کیسے بجا لیتے ہیں. تو میں مطلب اس چیز کو بڑا لائک کرتا تھا. تو وہاں سے مجھے جو ہے نا میرے اندر خداوند نے یہ بات ڈالی ہارمونیم سیکھنے کے لیے بھی. تو میں نے خداوند کو قبول کیا. پھر میں نے جب خداوند کو قبول کیا اور ہارمونیم سیکھنا شروع کیا تو وہاں سے پھر میری زندگی میں ایک برگشتگی کا پوائنٹ بھی آیا. میں مطلب سیکھتے سیکھتے جو ہے وہ موسیقی میں تھوڑا سا زیادہ آگے چلا گیا اور ہاں جی اور پھر جو ہے نا وہ یہ جو رجحان تھا وہ پیچھے رہ گیا کیونکہ پراپر کوئی پیچھے تھا نہیں، کوئی ایسی گیدرنگ پراپر نہیں تھی. پھر مجھے ایک پینتیکاسٹل جو ہے وہ گیدرنگ ملی جو رات کو 1 گھنٹہ جمع ہوتے تھے، پرے کرتے تھے. تو وہاں مجھے ایک دن ایک بھائی لے گئے اور وہاں پر ہم جو ہے وہ پھر پرے کرنا سٹارٹ ہوئے. تو وہاں سے پھر مجھے آہستہ آہستہ مطلب ایک سمجھ آنا شروع ہوئی. آپ کو امید کی کرن نظر آئی کہ پھر سے واپس ہاں جی. تو برگشتگی کے دنوں میں مطلب بالکل جو ہے وہ پیچھے ہٹ چکا تھا. تو ایک دن میں گھر میں لیٹا ہوا تھا، چرچ کی آواز آ رہی تھی، تو اچانک سے پروگرام بنا کہ میں چلیں آج بہت دیر ہو گئی چرچ نہیں گیا، آج چرچ جاتا ہوں. تو میں یہاں سے میں نے یہ بات سیکھی ہے کہ کئی دفعہ اچانک ہمارے اندر کوئی سوچ پیدا ہوتی ہے نا خداوند کے کام کے لیے کرنے کے لیے، تو وہ بھی کوئی عام نہیں ہوتی. اور اس دن میں چرچ گیا ہوں اور وہاں سے پھر میری بحالی، اس دن سے میری بحالی سٹارٹ ہو گئی. واو کیا خوبصورت بات ہے میرے عزیزو. یہ سننے اور سیکھنے والی بات ہے کہ جب یسوع مسیح کسی کی زندگی میں اپنی محبت کو اجاگر کر دے. اور ایک آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے، اگرچہ ہم بے وفا ہو جائیں تو بھی وہ وفادار رہے گا کیونکہ وہ آپ ہمارا انکار نہیں کر سکتا. اور خدا کے خادم بتا رہے ہیں کہ ایک ایسا لمحہ بھی آیا جب میں خداوند سے، خداوند کے گھر سے اور مقدسوں کی رفاقت سے دور چلا گیا. لیکن یہاں پر گڈ نیوز جو مجھے سننے کو ملی ہے وہ یہ ہے، خداوند نے کبھی دروازے بند نہیں کیے. اور ایک دن ایسا آیا پھر سے خداوند نے اپنی محبت میں اپنے بیٹے کو لیا. اور خاص جو بات یہاں پر آج میری اور آپ کی برکت کے لیے وہ یہ ہے کہ خداوند ہمیشہ ہماری راہیں دیکھتا ہے. سو آئیے مزید سنتے ہیں. جی سر. تو پھر اس کے بعد سے میں نے اس دعائیہ میٹنگ کی رفاقت میں جانا شروع ہوا. تو وہاں وہ پینتیکاسٹل رفاقت تھی، مجھے فرسٹ ٹائم موقع ملا تھا پینتیکاسٹل رفاقت میں جانے کا. تو اس سے پہلے جو ہمارے گھر کے ساتھ چرچ تھا جہاں ہم کھیلتے کھیلتے چلے جاتے تھے، تو وہ پینتیکاسٹل چرچ نہیں تھا. تو بپتسمے کی حد تک ان کی تعلیم ٹھیک تھی، توبہ کی حد تک ٹھیک تھی، اس سے آگے جو روح القدس کی تعلیم ہے نا وہ وہاں پہ نہیں تھی. اور اسی وجہ سے جو ہے نا وہاں پہ وہ بیداری نہیں تھی. تو مجھے پوری تعلیم جو ہے وہ نہیں مل سکی. تو پھر جب میں پینتیکاسٹل تعلیم جو مجھے ملنا شروع ہوئی تو پھر میں نے سوچا، تو جب میں 93 میں بپتسمہ لے چکا تھا تو وہاں سے پھر میں جب پینتیکاسٹل لوگوں میں بیٹھا تو روح القدس کے بپتسمے کے بارے میں نے سیکھنا شروع کیا. پھر انہی دنوں میں مجھے موقع ملا سیمنری جانے کا. تو میں نے پھر سیمنری جوائن کی. میں نے کہا میں سیکھوں گا بہت ساری باتیں جو میں نے کبھی سنی نہیں تھی. بچپن سے میں خداوند کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا تھا لیکن وہ باتیں میں نے کبھی سنی نہیں تھی. پھر میں نے سیمنری جوائن کی. میں نے کہا میں بائبل کو سیکھوں گا پورا. تو میں نے پھر جو ہے وہ بائبل کو جو ہے وہ سیکھنے کے لیے سیمنری جوائن کی. وہاں بھی مجھے روح القدس کے بپتسمے کی جو تعلیم ہے وہ دی گئی اور پینتیکاسٹل لوگوں میں بھی سیکھی. تو میرے اندر جو ہے نا وہ یہ بات آتے آتے جو ہے نا 2 سال مجھے لگ گئے اس بات کو سمجھنے میں اور اس بات کو پورے طور سے ایکسیپٹ کرنے میں. جب میں نے ایکسیپٹ بھی کر لیا تھا تو اندر سے میں 50-50 جو ہے وہ ڈاواڈول تھا. تو میں ایک وقت میں یہ دعا خدا کے حضور کرتا تھا، اگر یہ ٹھیک تعلیم ہے تو خداوند تو جو ہے نا مجھے روح القدس کا بپتسمہ دے دے. تو اس طرح سے پھر آہستہ آہستہ مجھے ٹیچرز ملتے گئے، انہوں نے سکھایا اور سمجھایا کہ بائبل. پھر جب مجھے پوری سمجھ آئی تو پھر میں اس کی پیاس سے بھر گیا. اور پھر مجھے پتا چلا کہ یہ مطلب وہ نہیں ہے کہ اگر ضروری والی بات نہیں ہے، یہ تو ہے ہی ضروری، اور ایک آیت اس کے بغیر تو کر ہی نہیں سکتے. ایک آیت مجھے یاد آئی خدا کے خادم کی اس خوبصورت گواہی سے
کہ اگر یہ ضروری نہیں ہے یہ ہے ہی ضروری ہے. ہاں جی. پالوس رسول فرماتے ہیں کرنتھس کے ایمانداروں کو نعمتوں کی آرزو رکھو خصوصاً اس کی کہ نبوت کرو اس کی آرزو رکھو, یعنی کہ یہ ضروری ہے. ہاں جی ضرور. اور ایک جگہ پر لکھا ہے روح کا ظہور ہاں جی ہر شخص کی زندگی میں فائدہ پہنچانے کے لیے ہے. ہاں جی. جی سر. اور پھر میں نے خداوند سے کہنا شروع کیا کہ خداوند یہ مجھے چاہیے ہی چاہیے. اور میں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھر کہیں میں عبادت میں بھی جاتا تھا نا تو دعا کے لیے کہتے تھے آئیے ہم شکر گزاری کی دعا کریں گے فلاں بھائی کے ساتھ مل کر, تو وہ شکر گزاری کی دعا کرتے رہتے تھے, میں اپنے روح القدس مانگتا رہتا تھا. کہیں وہ کہتے تھے آئیے اب کلام کے لیے دعا کریں گے, کوئی بھائی کھڑا ہوتا تھا کلام کے لیے دعا کرتا تھا, تو مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا تھا کہ میں کلام کے لیے دعا کروں, میں بس اپنے ٹارگٹ پہ میں وہی دعا کرتا رہتا تھا. اندر جو ہے نا میں اندر سے پورے طرح جیسے بندہ ٹوٹ جاتا ہے, تو میں ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے نا وہ مطلب یہی دعا کرتا رہتا تھا, خداوند مجھے دے, خداوند مجھے دے, خداوند مجھے اس کی ضرورت ہے, یہ میرے حصے میں بھی ہے, تو نے کہا ہے ہر ایک فرد بشر کے لیے ہے, ہر ایک میں بھی شامل ہوں, یہ میرا بھی حصہ مجھے چاہیے. تو پھر خداوند نے جو ہے وہ مجھ پر آسمان کو کھولا. اور سسٹر اگر میں نام غلط نہیں لے رہا تو سسٹر ایلن تھی انگلینڈ سے جاتی تھی, جو پاسٹر ضیاء ایلس سوری سسٹر ایلس, تو سسٹر ایلس کی میٹنگ تھی عیسیٰ نگری, ہاں جی ان کی میٹنگ تھی. تو وہاں پر جو ہے نا اس دن بارش ہو گئی تو گلی گھوم کر جو ہے وہ ہم آئے, تو ان کی میٹنگز چل رہی تھی, تو ہم سیمنری کی کلاس سے آئے تھے, تو وہاں پہ جو ہے نا آواز آ رہی تھی, تو میں نے کہا چلے اب چرچ کی طرف سے آئے ہیں تو آخری میٹنگ ہے تو چلے آخری سیشن جو ہے وہ اٹینڈ کر کے جاتے ہیں. تو جب ہم انٹر ہوئے عبادت بھی ختم ہو چکی تھی, تو انہوں نے کہا کہ جنہوں نے روح القدس کے بپتسمے کے لیے دعا کرانی ہے وہ ٹھہریں. تو میں ان دنوں میں جو ہے وہ پیاس اور بھوک سے بھرا ہوا تھا, تو میں نے میرے لیے یہ بڑا قیمتی موقع تھا, تو میں جا کر جو ہے وہ لائن میں کھڑا ہوا, تو انہوں نے دعا کرنا شروع کی اور لوگوں کے سروں پر ہاتھ رکھا. تو پھر اس میٹنگ میں مجھے جو ہے وہ 97 میں جو ہے وہ روح القدس کا بپتسمہ ہوا. ہاں جی. اور میرا بڑا ایمان بڑھا ہے اس بات کو سن کر, مانگو تو تمہیں دیا جائے, ڈھونڈو تو پاؤ گے, دروازہ کھٹکھٹاؤ تمہارے واسطے کھولا جائے گا. یاد رکھیے میٹنگز بے شک ختم ہو جائیں, یاد رکھیے آخری سیشن بھی ختم ہونے کے قریب ہو, لیکن خداوند کا فضل کبھی ختم نہیں ہوتا, خداوند کا فضل ہمیشہ جاری و ساری رہتا ہے. پریز گاڈ, ہاللیلویا. اور اس کے بعد پھر کیا آپ نے آگے اسٹریٹجی اپنائی, یا میٹنگ کے بعد آپ تو روح القدس کا بپتسمہ ہوا, لیکن خدمت کے حوالے سے یہ ہے کہ میں جو ہے نا سچ پوچھے تو میرے اندر جو ہے نا اس سیمنری کرنے سے پہلے بھی جو بات میرے اندر اپنے مائنڈ میں پکی تھی وہ یہ تھی کہ میں کبھی پاسٹر نہیں بننا. میں یہ سوچتا تھا کہ یار پاسٹر بن کے کیا کرنا ہے, پاسٹروں کی نہ کوئی سیلری ہوتی ہے, نہ کوئی تنخواہ ہوتی ہے, کوئی انکم سورسز نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا, بس ایسے ہی بائبل لے کے گھومتے رہتے ہیں, پاسٹر نہیں بننا. تو میں ہاں جی مطلب میں اس طرح کی سوچ, مجھے ایکچوئل سمجھ نہیں تھی, ٹیچنگ سے ہی نہیں ملی تھی, تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کیا ہے. تو میں جو ہے نا سوچتا تھا نہیں پاسٹر نہیں بننا, ویسے میں خدا کا خادم بنوں گا, خدمت کروں گا, بندہ بنوں گا. میرے عزیزو, ہاں جی, یہ خوبصورت باتیں, یہ خوبصورت گواہیاں چلتی رہیں گی. یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, سو کہیں مت جائیے, دیکھتے رہیے گواہی ٹیلی ویژن. God bless you all. ویلکم بیک ناظرین. ہم خداوند کے خادم پاسٹر شفقت بھٹی صاحب سے ان کی خوبصورت گواہی سن رہے تھے. انہوں نے بتایا کس قدر روح القدس ان کی زندگی میں اپنے کام کو کر رہے ہیں, اور کیسے انہوں نے خداوند سے اس بڑی برکت کو حاصل کیا. میں چاہوں گا بھائی صاحب تھوڑا سا ذرا ضرور بتائیں ورشپ کے تعلق سے کس طرح سے آپ کو یہ خیال آیا کہ مجھے پرستش کے جو میدان ہیں یا ورشپ کے اندر
آپ کو آنا چاہیے؟ تھوڑا سا ذرا پلیز اس کی بابت بھی بتائیں. میں نے سب سے پہلے تو آپ کو بتایا پہلے کہ مجھے جو مطلب بیسکلی جو میرے اندر سوچ پیدا ہوئی تھی نا، وہ چرچ میں پڑے ہوئے ہارمونیم سے کبھی کبھار کوئی بجانے والا آتا تھا، تو پھر مجھے جو چیز اچھی لگی وہاں پہ، وہ ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ بھائی آپ بھی بجائیں، آپ بھی، تو وہ کسی کے آگے کرتے تھے تو وہ بجا لیتا تھا. تو میں یہ سوچتا تھا بجا کیسے لیتا ہے، پھر مجھے پتا چلا کہ یہ سیکھنا پڑتا ہے. تو پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں سیکھوں گا اس کو، اور جب میں نے سیکھنا شروع کیا تو سیکھنے کے دوران ہی میں مطلب تھوڑا سا خدا سے دور بھی گیا، اور میں ایک بہت مطلب ایک بڑے نامور استاد ہیں، ان سے جو ہے وہ میں نے سیکھنے کے لیے جو ہے وہ ان کے پاس گیا، اور ان کے پاس میں نے کچھ وقت گزارا. اور اس کے بعد سے خداوند نے مجھے پرستش کے لیے بھی جو ہے وہ کثرت سے استعمال کیا، دونوں باتوں کے لیے خدا نے، کلام کے لیے اور پرستش کے لیے بھی. اور اچھی مطلب خداوند نے شاعری کی بھی بلیسنگ دی، اور کمپوزیشن کی بلیسنگ دی، اور اچھی شاعری کی، اچھی کمپوزیشنز کی، اچھے گیت بنائے، اور بہت سارے گیت ہیں جو مطلب میں نے تیار کیے ہیں خداوند کی برکت سے، اور وہ گاتے ہیں. تو یہ جو میں ورشپ کرتا ہوں، یہ خداوند کی طرف سے ایک میرے پاس توڑا ہے، ایک گفٹ ہے میرے پاس خداوند کی طرف سے، ایک توڑا ہے. ہاں جی. تو اسی کی وجہ سے جو ہے، تو پھر میں نے ابھی تھوڑا سا مطلب اس کو زیادہ اس پہ کام نہیں کیا، 2 گیت جو ہے وہ میں نے ریکارڈ کروائے ہیں. تو باقی اتنا میں اس پہ کام کر نہیں سکا ابھی تک. ظاہر چرچ ایکٹیویٹیز، ہاں جی، چرچ ایکٹیویٹیز زیادہ بھی ہے. تو تھوڑا سا بتائیں، چونکہ کرسمس سیزن ہے، جی جی، اور کرسمس کی اگر تیاری کی بات نہ کریں تو میرا خیال یہ ٹھیک نہیں ہوگا. میں ضرور چاہوں گا میں آپ سے پوچھوں کس طرح سے کرسمس کی تیاری کر رہے ہیں چرچ کے ساتھ، فیملی، اور اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں. ہمارے چرچ میں ہر دفعہ جو ہے وہ کرسمس کے حوالے سے جو خاص تیاری ہوتی ہے وہ بچوں کے ساتھ ہوتی ہے، کہ ہم بچوں کا ایک پروگرام جو ہے وہ ارینج کرتے ہیں، اس میں بچوں کے گفٹ کا اور ساری چیزوں کا جو ہے وہ ہم انتظام کرتے ہیں. ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ چرچ کے ساتھ جو ہے وہ مطلب ایک مین پروگرام سے ہم بچوں کو اس میں پھر سکھاتے ہیں ساری چیزیں جو ہے وہ. تو بچے جو ہے وہ ہمارے جو کرسمس کا مین چرچ کے حوالے سے، مطلب ہمارے لوکل چرچ میں جو ہے وہ خاص پروگرام جو ہے وہ خاص طور پر بچوں کے ساتھ مل کر ہوتا ہے. تو ایک جو میرے اندر بوجھ ہے، پچھلے سال میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا کام کیا کہ میں نے جو ہے وہ پینافلکس جو ہے وہ کچھ پرنٹ کروائے، اور ان کے اوپر شراب سے متعلق کچھ ورسز لکھ کے، تو کچھ مین جگہ پہ میں نے جو ہے وہ بڑی، ہاں جی، وہ لگوائے تاکہ لوگ اس کو پڑھیں اور ان کو پتہ چلے کہ شراب جو ہے وہ بائبل منع کرتی ہے. تو مجھے اب بھی مطلب کرسمس کے حوالے سے بھی علاقے کے خادمین کے ساتھ بھی جہاں تک ملاقات ہوتی ہے تو ہم یہی بات کرتے ہیں کہ یہ ایک بڑا پرابلم ہے جس کو مطلب خاص طور پہ میرے تعلق سے جو ہے وہ میں اس کو بڑا فوکس کرتا ہوں کہ عیسیٰ نگری کے اندر جس علاقے میں رہتا ہوں اس میں یہ بڑا پرابلم ہے. تو لوگوں کا جو ہے وہ مطلب جیسے فیملیز چرچ جاتی ہیں تو ان کے راستے میں رکاوٹ ہوتے ہیں، وہ بیچ میں بڑا مجمع لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو کئی دفعہ بچیوں کو جو ہے وہ گلی گھوم کر جانا پڑتا ہے کہ یہاں وہ جو ہے وہ سب ڈیگ ویگ لگا کے شراب پی رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، تو راستہ بند ہے، پھر گھوم کے وہ چرچ جاتے ہیں. تو یہ سارے راستوں میں جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے. تو میں پچھلے سال سے میں نے اس کے اوپر کام شروع کیا تھا. اس دفعہ ہم اس پہ اوپر زیادہ اس لیے نہیں کر سکے کہ ہمارا چرچ جو ہے وہ انڈر کنسٹرکشن ہے، اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. تو خداوند نے چاہا تو یہ اس کے لیے میرے اندر خاص طور پہ بوجھ ہے خداوند کے فضل سے، تو اس کے اوپر ہم جو ہے وہ کام کریں گے خداوند نے چاہا تو ضرور. واو، ہاللویا. سو اس کے ساتھ میں ضرور چاہوں گا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں، ہمارے جو دنیا بھر میں جو اس وقت گواہی ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں ویورز، ان کے ساتھ کرسمس کے تعلق سے آپ ضرور کوئی پیغام شیئر کریں تاکہ وہ اس پیغام کو، سبق کو لیں. میرے عزیزو، کرسمس صرف سجاوٹ کا نام نہیں ہے، کرسمس صرف گھروں کو ڈیکوریٹ کرنے کا نام نہیں ہے، کرسمس صرف کھانے پکانے اور انجوائے کرنے کا نام نہیں ہے.
क्रिसमस मोहब्बतें बांटने का नाम है, और वो आयत हमेशा हमारे जहन में होनी चाहिए, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। हालेलुया। सो हम खुदावंद के खादम से ज़रूर क्रिसमस के तल्लक से एक पैगाम, एक ख्याल, एक नसीहत ज़रूर आज हम सुनेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के इस बाबरकत और ख़ास दिन के लिए जो क्रिसमस के नाम से जाना जाता है, हम बड़े शादमान हैं और हम इसे बड़ी खुशी से सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए कि ये सचमुच जो है वो खुशी से सेलिब्रेट करने का मौका है। मैं इस मौके पर तमाम तर मसीही जो हैं वो उनके सामने एक छोटी सी सोच ये रखना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जो है वो खुदा बाप की मर्ज़ी से ही जो है वो इस ज़मीन पर आया था, और जब यीशु मसीह आया था तो लिखा है कि सराय में उसके लिए जगह ना थी, और वो एक चरनी में, जिसे हम अगर पंजाबी ज़ुबान में से समझना चाहें तो वो जगह जहाँ जानवर जो है वो चारा खाते हैं, तो जिसे हम पंजाबी में जो है वो खुरली के नाम से भी जानते हैं, तो एक चरनी के अंदर जो है वो यीशु मसीह जो है वो पड़ा हुआ है। तो आप इस बात को थोड़ा सा अगर सोचें कि एक ऐसी बड़ी शख्सियत जो पूरी कायनात का खालिक है, जो हर चीज़ को बनाने वाला है, और वो इस ज़मीन पर आ रहा है, तो क्या आप ये नहीं सोच सकते कि अगर यीशु मसीह की जगह पर कोई दुनियावी बादशाह होता और उसका जो है वो अपने बेटे को किसी जगह भेजता, तो वो उसके लिए वहाँ कितनी तैयारियां करवाता, उसके लिए आगे बड़ा होटल बुक होता और उसके लिए बड़ा अच्छा वहाँ पे अरेंजमेंट करता, लेकिन कोई आगे अरेंजमेंट जो है वो वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ नहीं है। यीशु मसीह ने जो है वो सारी चीज़ों को जो है वो फेस किया। लेकिन हम जो क्रिसमस मनाने वाले लोग हैं, हम उस ख़ास पॉइंट को फोकस नहीं करते, लेकिन यीशु मसीह ने ख़ास पॉइंट को फोकस किया है, और वो ख़ास पॉइंट, उसका मकसद था जो दुनिया में निजात के काम का था, जिसके लिए वो आया था, और उसको जो है वो किसी ख़ास प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं थी कि उसके लिए वो पहले से जाके जो है वो आगे अपने लिए जो है वो ढोल बजवाए और जगह तैयार करवाए और वीआईपी प्रोटोकॉल ले और किसी महल में उसके लिए इंतज़ाम हो, एक जानवरों के रहने की जगह पर जो है वो पड़ा हुआ है। लेकिन इन सारी चीज़ों पर उसका फोकस नहीं है। लेकिन आज हमारा फोकस जो है वो चेंज हो गया। आज हम क्रिसमस के मौका पर जो है वो अपनी इनकम का जो है वो 100% जितना हम पूरे महीने में खर्च करते हैं, क्रिसमस के महीने में हम उसका डबल जो है वो खर्च करते हैं, क्योंकि हमने अपने कपड़े बनाने हैं, हमने बच्चों के कपड़े बनाने हैं, हमने डेकोरेट करना है घर को, हमने जो है वो बहुत सारी लाइटिंग करनी है, बहुत सारे और हमारे लवाजमात हैं जिनको हमने करना है। लेकिन वो ख़ास जो फोकस है, वो फोकस हमारी ज़िंदगी में नहीं है। जिनकी ज़िंदगी में फोकस है ना, उनकी ज़िंदगियों में खुदावंद कैसे काम करता है, मैं आपके सामने एक हवाला पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर जो है वो जब आप लूका की अंजील को खोलते हैं उसके पहले बाब को, और जब आप उसके पहले बाब को खोलते हैं तो उसके 28वें आयत में लिखा, और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ए मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदावंद की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। देख तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा, और उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब्बद तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा,
کہ روح القدس کی قدرت تجھ پر نازل ہوگی، خدا تعالیٰ اور روح القدس کی قدرت تجھ پر نازل ہوگی اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، فرشتہ نے اسے بتایا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے جو آنے والا ہے۔ فرشتہ نے اسے بتایا ہے کہ وہ بادشاہ ہے جو آنے والا ہے، اور فرشتہ نے جو ہے اس کو بتایا ہے کہ تو نے اس کا نام یہ رکھنا ہے۔ لیکن فرشتہ نے جو ہے اس کے کسی VIP پروٹوکول کا جو ہے وہ ذکر نہیں کیا کہ وہ آ رہا ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ زمین پر جو ہے وہ کوئی کمرہ تیار کر لے، یا اس کے لیے کوئی نیا بیڈ خرید لے، یا یہ کر لے وہ کر لے، بلکہ جب یسوع مسیح کی پیدائش کا وقت آیا تو مقدسہ مریم کے لیے اور مقدس یوسف کے لیے جو ہے وہ مشکلات بڑھ گئیں، لیکن مقدسہ مریم کے پاس اور مقدس یوسف کے پاس خدا کا ایک پلان تھا، ان کے پاس خدا کا ایک منصوبہ تھا، اور یہ پہلا کرسمس تھا جو یہاں پر جو ہے وہ مقدسہ مریم اور مقدس یوسف جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور وہ خدا کی مرضی کو پورا کر کے سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اگر وہ خدا کے پلان کو پورا نہ کرتے تو وہ اس کرسمس کو سیلیبریٹ کر نہیں سکتے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرسمس سیلیبریٹ کرنے کا نام جو ہے وہ اس بات کا ہے کہ ہم خدا کے منصوبے کو سمجھیں کہ کرسمس کے لیے ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ خدا کا منصوبہ کیا ہے۔ کیا خدا ہمیں یہ منصوبہ دیتا ہے کہ ہم کرسمس پر جو ہے اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شامل کریں؟ کیا خدا نے ہمیں یہ منصوبہ دیا ہے کہ ہم کرسمس پر جو ہے وہ یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ بھی مل کر جو ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کریں، یا وہ لوگ جن کے پاس بالکل پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں ان کے ساتھ بھی سیلیبریٹ کریں، یا ہم اس موقع پر مسیح یسوع کو متعارف کرائیں؟ اور بہت سارے لوگ ہیں جو یسوع مسیح سے کوئی ملاقات نہیں کرتے، ان کی کوئی ملاقات یسوع مسیح سے نہیں ہوتی، اور کبھی وہ یسوع مسیح سے نہیں ملے، لیکن وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم کرسمس منا رہے ہیں۔ شراب پی کر یا کھانے پکا کر، گھر کو ڈیکوریٹ کر کے آپ کیا ثابت کرتے ہیں کہ آپ کرسمس منا رہے ہیں؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کرسمس جو ہے وہ مسیح کی ضیافت ہے۔ آپ اگر مسیح کی ضیافت میں شامل نہیں ہیں تو آپ کرسمس سے واقف نہیں ہیں، اور مسیح کی ضیافت میں شامل ہونے کا جو پہلا قدم ہے وہ توبہ ہے، ایمان لانا ہے، یسوع مسیح کو قبول کرنا ہے۔ اگر آپ نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا تو آپ اس بادشاہ کے ساتھ اس کی میز پر جو ہے وہ نہیں بیٹھ سکتے۔ میں خداوند کے حضور بڑا امید ہوں کہ خدا کرے کہ یہ شارٹ سا میسیج جو ہے وہ آپ کی زندگیوں میں قائم رہے اور پھلدار ثابت ہو۔ کیا خوبصورت پیغام، کیا خوبصورت باتیں ہم نے خدا کے خادم سے سیکھی ہیں میرے عزیزو۔ ہمیں اس بات پر فوکس کرنا چاہیے، اس بات پر توجہ کرنی چاہیے خدا کے منصوبے ہمارے لیے کیا ہیں۔ آج میں ضرور آپ سب کو جو اس وقت گواہی ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، آئیں مل کر کرسمس کو اور کرسمس کی خوشیوں کو ضرور سیلیبریٹ کریں اور خداوند کے جلال کا سبب بنیں۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے۔ میں آپ سبوں کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، وہ لوگ جو کسی بھی طرح سے بیماری میں مبتلا ہیں، وہ لوگ جو بے روزگار ہیں، وہ لوگ جو ضرورت مند ہیں، میں چاہتا ہوں میں آپ سبوں کے لیے دعا کروں، اور بالخصوص آپ اور آپ کے خاندان کے لیے جو اس وقت گواہی ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے ہم مل کر سارے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ خداوند ہمارے آسمانی باپ، ہم سارے مل کر شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت وہ سارے لوگ جو ضرورت مند ہیں، بیمار ہیں، کمزور ہیں، خداوند جو کسی بھی طرح سے کوئی خواہش اپنے اندر رکھے ہوئے ہیں، ہم اس بات کے لیے شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمارا خدا یہوہ یری ہے، ہر ایک اس فرد بشر کو جو خداوند ایمان کے ساتھ اس وقت اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہے، ان کی ضرورتیں پوری ہوں، خدا بندھن ٹوٹ جائیں، بیماریاں جاتی رہیں، کمزوریاں جاتی رہیں، تاریکی کے قبضے یسوع کے نام میں ٹوٹ جائیں، اور خداوند اپنے بچوں کی ساری ضرورتوں کو پورا کیجئے۔ کوئی بھی ضرورت آپ کے بچے اپنے اندر لے کر بیٹھے ہوئے اس وقت، خداوند آپ کی جناب سے ان پر فضل ہو، اور یہ کرسمس
हकीकत में खुदा हमारी ज़िंदगियों के लिए और इन सबों के लिए जो इस वक्त टेलीविज़न देख रहे हैं, इस आवाज़ को सुन रहे हैं, बरकत का सबब बने। हम सबों को बरकत दीजिए मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। सो मेरे अजीज़ों, स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल कीजिए, अपनी दुआया दरख्वास्तें हमें ज़रूर भेजें और इस एपिसोड के बारे में अपनी कीमती राय से ज़रूर हमें इत्तला कीजिए, नवाजिए। सो खुदावंद आप सबों को बरकत दे। गॉड ब्लेस गवाही टेलीविज़न, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। प्रेज़ लॉर्ड।